अस्सलाम वालेकुम। सुहेल खान अपने नए वीलॉग के साथ आपके सामने हाजिर है। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के बाहर हम खड़े हैं। मेरे साथ सुप्रीम कोर्ट के बड़े काबिल रिपोर्टर्स इस वक्त मौजूद हैं, इमरान वसीम और जानजेब अब्बासी। आज हमने ज़रा टॉपिक पर बात करनी है। कल बाबर सत्तार साहब जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज हैं, उन्होंने उसका एक लेटर मंजर आम पे आया कि उन्होंने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फ़ारूक को एक लेटर लिखा है जिसमें उन्होंने कहा है कि वो जो केस सुन रहे हैं जो ऑडियो लीक्स के हवाले से, उस पर सिक्योरिटी इदारों की जानब से, इंटेलिजेंस इदारों की जानब से उनको एक पैगाम आया हुआ है कि आप इस केस से हट जाएं। और इस पर बड़ी कल से जो है बड़ी बातें हो रही हैं। और इसके बाद फ़ौरन बाद लॉ मिनिस्टर ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अटॉर्नी जनरल ने बाकायदा एक बयान जारी किया कि इस तरह की कोई बात नहीं है, सिर्फ हमने उनको ये कहा है कि इस हवाले से आप जो भी कुछ करना चाहते हैं तो वो इन कैमरा ब्रीफिंग दे दें, क्योंकि ये मामलात नेशनल सिक्योरिटी यानी कौमी सलामती के हवाले से हैं, ये मामलात हैं। तो लिहाजा उन्होंने कल इसकी वजाहत की। अब बाबर सत्तार साहब का जो लेटर है उसमें उन्होंने जो इंकशाफ किया है कि उनको बाकायदा कहा गया कि इन केस से हट जाएं, और वो कह रहे हैं कि इससे ऐसी कोई बात नहीं। मैंने बाकायदा MI को और ISI को और पैमरा को सबको नोटिस भी जारी किए। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब इन्होंने कल हुकूमती इदारों ने यानी लॉ मिनिस्टर ने और वज़ीर इत्तलात ने और अटॉर्नी जनरल ने बाकायदा स्टेटमेंट जारी किया, तो आया इसमें कितनी सच्चाई है और कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है। बाबर सत्तार साहब एक बड़े अपराइट जज हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के। अब उनका जो सुप्रीम कोर्ट में भी केस चल रहा है, बाबर सत्तार साहब उन जजों में शामिल हैं जो 6 जजेस थे जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस को ख़त लिखा था कि सिक्योरिटी इदारों की जानिब से अदलिया के मामलात में मदाखलत हो रही है। वो केस भी चल रहा है, तो इसलिए आज हम इस पर डिस्कस करेंगे। पहले मैं इमरान से पूछूंगा। इमरान वसीम, ये बताइएगा कि ये जो बाबर सत्तार साहब का जो लेटर है, अब वो तो मंजर आम पे आ गया है, और कल जिस तरह मैंने कहा भी कि अटॉर्नी जनरल और लॉ मिनिस्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है कि हमने तो सिर्फ कहा कि इन कैमरा ब्रीफिंग कर लें क्योंकि सिक्योरिटी के मामलात हैं। तो इस पे आप क्या कहना चाहते हैं कि बाबर सत्तार साहब का ये लेटर ठीक है या जो हुकूमती अराकीन हैं जो वो ठीक सही कह रहे हैं? आपका क्या ख्याल है इसमें? बहुत बहुत शुक्रिया सुहेल खान साहब। एक तो ये है कि ये जो लेटर आप कह रहे हैं कि मंजर आम पे आ गया, ये अभी पूरा लेटर जो है मंजर आम पे नहीं आया। उसका एक छोटा सा पोर्शन है, एक पैराग्राफ है जो लीक हुआ है, कैसे लीक हुआ है, लेकिन बहरहाल वो मीडिया पे रिपोर्ट हो चुका है। इसके बाद अगर हम बात करें जो बाबर सत्तार साहब ने बात की है और बाबर सत्तार पर जो फिर हुकूमती वज़रा का मौक़िफ़ सामने आया है, देखें ये जो ख़त है बाबर सत्तार साहब का, ये क्योंकि हम कोर्ट रिपोर्टिंग करते हैं, हम किसी एक आम शहरी से बेहतर समझ सकते हैं कि ये एक जज का लिखा गया लेटर है। ये जज का लिखा कोई फ़ैसला नहीं है, जुडिशल साइड पे लिखा कोई फ़ैसला नहीं है जिसे हम आसमानी सहीफ़ा मान लें कि इसमें जो बातें लिखी गई हैं बिल्कुल ठीक हैं। क्योंकि अब कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग होगी, कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग में लोगों को बुलाया जाएगा, उसमें प्रोसिक्यूटर मुकर्रर होगा, उनके जवाब आएंगे, उसमें फ़र्द जुर्म लगाई जाएगी और फिर मामलात इस तरीके से आगे चलेंगे। लेकिन जैसे मैंने कहा कि ये बाबर सत्तार साहब का जो ख़त है ये कोई अदालती फ़ैसला नहीं है, जुडिशल ऑर्डर नहीं है। वो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये जब बाबर सत्तार साहब का ये लेटर सामने आया है, इस लेटर के मंदरजात सामने आए हैं उस ख़ास पोर्शन के, उस पर जब वफाकी वज़रा का स्टेटमेंट आ गया और उसमें उनकी जानिब से कैटेगोरिकली इस बात की तरदीद कर दी गई कि ये राब्ते की जो बात की गई है, अदालती मुदाखलत का जो तासुर दिया गया है, ये मामला ऐसे नहीं, ये मामला ऐसे है। उसके बाद बाबर सत्तार साहब ने जो इस लेटर में बातें लिखी हैं उसको हम कहेंगे कि ये बाबर सत्तार साहब का दावा है। क्योंकि आप देखें कि कल जो प्रोसीडिंग हुई है कंटेम्प्ट की मौसर अख्तर कियानी साहब ने जो की है 3 रुकनी बेंच ने, उस बेंच की तरफ से स्पेसिफिकली जैसा कि होना ये चाहिए था कि बाबर सत्तार साहब ने जैसा कि अपने लेटर में लिखा कि टॉप किसी इंटेलिजेंस एजेंसी के ऑफिशियल ने उनके साथ रब्ता करके कहा कि आप जो ऑडियो लीक वाला केस है, बुशा बीबी साहिबा वाला, लतीफ़ खोसर साहब वाला और उसके साथ साथ जो नजम साकिब हैं साबिक चीफ जस्टिस के बेटे साकिब निसार के, तो आप इसे बैक ऑफ कर जाएं। तो मेरे ख्याल से फिर कल तो उस टॉप ऑफिशियल जिसने बराह रास्त रब्ता किया और जज साहब को धमकी दी उनको नोटिस होना चाहिए था। तो एक यहाँ पे ये भी इबहाम मौजूद है कि फिर उस शख्स को जिसने रब्ता करके जज साहब से कहा कि आप ये केस ना सुनें, आप इस केस को छोड़ दें, उनको नोटिस होना चाहिए। तो अभी ऐसा जो ऑर्डर जारी हुआ है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, किसी पर्टिकुलर शख्स को, किसी अहम शख्सियत को, किसी पॉइंट आउट की गई शख्सियत को नोटिस नहीं किया गया। दूसरा मामला जैसे कि मैंने कहा कि बाबर सत्तार साहब का, अब इसको हम दावा कहेंगे जब अटॉर्नी जनरल आके ये कह रहा है, लॉ मिनिस्टर कह रहा है और इंफॉर्मेशन मिनिस्टर कह रहा है कि ये उन्हें अटॉर्नी जनरल ऑफिस की जानिब से कन्वे किया गया था कि आप ऐसा करें, जो ऑडियो लीक का जो केस है उसकी आप इन कैमरा ब्रीफिंग कर लें। अब किस अंदाज से कहा गया, उसकी लैंग्वेज क्या थी,
کیا ریٹن کہا گیا, کیا اٹارنی جنرل صاحب نے ملاقات کی. لیکن یہ سہیل خان صاحب آپ کو پتہ ہے کہ یہ اٹارنی جنرل صاحب وہی ہیں منصور عثمان عوان صاحب جب چند ہفتے پہلے سپریم کورٹ میں 6 ججز کے لیٹر کے حوالے سے سماعت چل رہی تھی, تو اس میں صحافیوں نے سوال پوچھا تھا کہ اگر بابر ستار صاحب کے حوالے سے کوئی ریفرنس آتا ہے, ان کے خلاف کچھ ایسی چیز کی جاتی ہے کہ وہ سپریم کورٹ اپنا ہائی کورٹ کے جج نہ رہیں, تو واحد شخصیت جس کا سٹیٹمنٹ آیا تھا کہ میں بابر ستار صاحب کے لیے کھڑا ہوں گا, سٹینڈ لوں گا, اور اگر اس قسم کی کوئی حرکت کی گئی, کوئی موو ہوئی تو میں ریزائن کر جاؤں گا. اب وہی شخص جو بابر ستار صاحب کے لیے ریزائن کرنے کے لیے تیار تھا, وہ اتنا بڑا سٹیٹمنٹ دے رہا ہے کہ یہ رابطہ میرے آفس سے کیا گیا تھا, اور اس میں وہ کیٹیگوریکلی یہ بھی کہتے ہیں کہ میں اس بات کو نفی کرتا ہوں کہ عدلیہ کے معاملات میں مداخلت کی گئی ہے, اور اس بات کی بھی نفی کرتا ہوں کہ کسی ٹاپ آفیشیل نے جو کہ سیکیورٹی ایجنسی سے تعلق رکھتا ہے, کسی بڑے آفیسر نے, اور حتیٰ کہ انہوں نے کہا کہ چھوٹے آفیسر نے بھی جج صاحب سے براہ راست کوئی رابطہ نہیں کیا ہے. اب کنٹیمپٹ کی پروسیڈنگ شروع ہو چکی ہے. اب ظاہر سی بات ہے کہ اس میں اٹارنی جنرل کو بھی نوٹس ہوا ہے. اٹارنی جنرل صاحب کو جا کر یہ جو موقف کل ویڈیو کے ذریعے ان کا سامنے آیا, ویڈیو پیغام کے ذریعے, وہ عدالت کے سامنے رکھیں گے. دیکھتے ہیں کہ اب یہ معاملہ کس کروٹ بیٹھتا ہے. اچھا جانزیب عباسی صاحب, یہ بتائیے گا کہ جو عمران نے باتیں کی ہیں, سپریم کورٹ میں بھی یہاں پہ وہ 6 ججوں والا جو لیٹر ہے وہ کیس چل رہا ہے, اور اس میں زیادہ تر اکثر چیف جسٹس صاحب کہتے ہیں کہ بھئی اگر میرے ساتھ کوئی چیز ہو جائے تو میں خود اس کے ساتھ نپٹوں گا. مطلب ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ ججز کے ساتھ اگر کچھ ہوتا تو وہ خود ہی اس کا نوٹس لے, اور بجائے اس کے کہ وہ کسی اور سے رابطہ کرے. تو یہ تو بابر ستار صاحب نے باقاعدہ نوٹس بھی کیے ہیں اس کیس میں. انہوں نے کہا کہ میں نہیں سمجھتا کہ اس سے کوئی نیشنل سیکیورٹی کو کوئی خطرہ لاحق ہو سکتا ہے یا کوئی اور چیز ہو سکتی ہے. تو آپ یہ بتائیے گا کہ یہ جو بابر ستار صاحب نے اب چیف جسٹس سے رابطہ کیا ہے, ایک طرف سپریم کورٹ یہ کہتی ہے کہ آپ خود کریں یا اپنے جو سینئرز ہیں یا چیف جسٹس ہیں ان کے نوٹس میں لائیں, تو اس میں اب کیا صداقت ہو سکتی ہے کہ آیا بابر ستار صاحب جو ہیں انہوں نے یہ اقدام کر لیا, انہوں نے چیف جسٹس سے رابطہ کر لیا, دوسری جانب حکومت کی جانب سے اب یہ تردید آئی ہے. سہیل خان صاحب, ایک تو جو عمران وسیم نے بات کی ہے میں اس کو بالکل درست سمجھتا ہوں کہ جو لیٹر جسٹس بابر ستار صاحب کے حوالے سے جو ایک پیراگراف سرکولیٹ کر رہا ہے, وہ پورا خط جو ہے وہ منظر عام کے اوپر آنا چاہیے, تاکہ ہم اس کو دیکھ سکیں کہ ایگزیکٹلی یہ واقعہ ہے کیا, اس میں پورا بیک گراؤنڈ ہوگا, پوری ہو سکتا ہے اس میں نام بھی ہو, جی پوری تفصیل لکھی, ہو سکتا ہے کوئی نام بھی ہو کہ ہم اس آفیشیل کی جانب سے یہ کال کی گئی ہے. دوسری بات اس معاملے میں اہم یہ ہے کہ جو جسٹس بابر ستار صاحب کے خلاف جو سوشل میڈیا کے اوپر کمپین چلائی گئی, ان کے بچوں کے حوالے سے جو ان کے ڈاکومنٹس تھے اس کو سوشل میڈیا کے اوپر شیئر کیا گیا, تو اس پہ ادارہ جاتی سطح کے اوپر اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ طے کیا کہ ہم نے اس معاملے کو پروسیڈ کرنا ہے. یہ ڈان نے باقاعدہ خبر چھاپی, ہائی کورٹ کے ہمارے دوست رپورٹر ہیں اسد ملک صاحب, اور پھر اس کے بعد یہ بینچ بنا, کنٹیمپٹ آف کورٹ کے پروسیڈنگ اس پہ بھی آئی, اور پھر جو لوئر جوڈیشری کے حوالے سے گمنام خط کے اوپر ایک ویلاگ کیا گیا محسن اختر کیانی صاحب کے حوالے سے, تو اس کے اوپر بھی کنٹیمپٹ آف کورٹ کی پروسیڈنگ کو آگے بڑھانے کے لیے ہائی کورٹ نے ایک بینچ تشکیل دیا ہے. تو ان 2 مثالوں کو سامنے رکھ کر ہم یہ رائے قائم کر سکتے ہیں کہ ان 2 مثالوں کی موجودگی میں اسلام آباد ہائی کورٹ کو اس معاملے کو بھی ٹیک اپ کرنا چاہیے اور اس کو آگے پروسیڈ کرنا چاہیے, اور اس پہ جو ہے وہ مزید اس کارروائی کو آگے بڑھانا چاہیے تاکہ تمام حقائق جو ہیں وہ سامنے آئیں. اس میں اگر کوئی فیکچوئل انکوائری کی ضرورت پڑتی ہے تو جیسے عمران نے کہا کہ کنٹیمپٹ آف کورٹ کیس میں اٹارنی جنرل فار پاکستان جو ہے ان کو نوٹس ہوا ہے, تو وہ بھی پیش ہو سکتے ہیں, ان سے اس وقت پوچھا بھی جا سکتا ہے کہ یہ ایک معاملہ بھی ہے. آپ نے بیان بھی دیا ہے. ہاں جی, بیان بھی دیا ہے. تو اس معاملے میں آپ ذرا مزید وضاحت کریں, یہ لیٹر ہے اس میں یہ کہا گیا ہے, تو وہ ایگزیکٹلی کیا واقعہ تھا وہ آپ ہمیں بتائیں. تو وہ ساری چیزیں پھر سامنے آنی چاہیے, تو اس سے جو ہے وہ صورتحال بالکل واضح ہوگی. تو کیا سرائیاں یا جو مختلف قسم کی باتیں ہو رہی ہیں کم از کم وہ رک جائیں گی, اور پھر کسی ایک سمت جو ہے یہ معاملہ کلیئر ہوگا کہ ایگزیکٹلی یہ واقعہ تھا کیا. جہاں پہ میں آپ سے ایک سوال کر لوں, یہ جو لیٹر کی کنٹروورسی ہے, یہ جو لیٹر کا معاملہ سامنے آیا جس میں بابر ستار صاحب نے لکھا کہ ٹاپ آفیشل کی جانب سے ان سے رابطہ کیا گیا, اب لیٹر بابر ستار صاحب کا ہے, پروسیڈنگ کر رہے ہیں محسن اختر کیانی صاحب. کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جب یہ معاملہ جا کے اٹارنی جنرل صاحب نے جیسے کنٹراڈکشن اس کی کل جاری کی, ویڈیو بیان جاری کیا, منسٹرز کا بھی بیان آیا, تو جب وہ عدالت کے سامنے موقف جا کے رکھیں گے کہ یہ جو لیٹر لکھا گیا جس ٹاپ آفیشل کے حوالے سے یہ معاملہ ایسے نہیں تھا تو ایسے تھا, تو کیا اس کے اوپر پھر جج صاحب کو کورٹ میں بلا کے پوچھا جانا چاہیے
کہ یہ اس کی وضاحت کر دیں یہ کس نے رابطہ کیا تھا, وہ شخص کون تھا, یا پھر وہ جو بات کی اٹارنی جنرل صاحب نے کہ ہم نے کہا تھا کہ ان کیمرہ بریفنگ کر لیں, تو کیا پھر جج صاحب سے جاننے کے لیے ان کے چیمبر میں جانا پڑے گا اٹارنی جنرل کو, اور بینچ کو بھی جج صاحب کے چیمبر میں جانا پڑے گا, یا محسن اختر کیانی صاحب کے چیمبر میں بلانا پڑے گا؟ کیا وہ پروسیڈنگ پھر ان کیمرہ ہونی چاہیے یا اوپن کورٹ میں ہونی چاہیے؟ یہ بہت اہم سوال ہے, اور جہاں پہ اس سے پہلے اگر ہم ریلیٹ کرتے ہیں 6 ججز کے خط کے معاملے کو, یہ سوال میں کرنے والا تو اس وقت بھی یہ ڈسکشن رہی ان 6 ججز کے حوالے سے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک جج کے گھر میں اس کے بیڈ روم میں کیمرے لگائے گئے, ایک جج جو ہیں ان کے بہت قریبی رشتہ دار کو جو ہے وہ اٹھا لیا گیا. اچھا, یہ تمام جو واقعات تھے اس کے اوپر کہیں پہ بھی کوئی کمپلینٹ ریٹن طور کے اوپر کہیں نہیں دی گئی. تو اس وقت بھی یہ ڈسکشن ہوئی کہ اگر کسی فورم کے اوپر ان 6 ججز کو بلایا جاتا ہے کہ آپ نے جو باتیں کہی ہیں اس میں آپ کے پاس اگر کوئی مٹیریل ہے تو فراہم کریں, تو وہ پروسیڈ کیسے ہوگا, معاملہ آگے چلے گا. تو یہاں پہ بھی یہ سوال بہت اہم ہے کہ اب اگر یہ ایڈمیٹڈ فیکٹ نہیں ہے, بابر ستار صاحب نے جو کہا ایک حکومتی سائٹ کے اوپر بیٹھے ہوئے انتہائی اہم جو ذمہ داری پہ لاء منسٹر ہیں فیڈرل جوڈیشری کا حصہ, وہ بھی ایک طریقے سے, اور پھر اس کے بعد اٹارنی جنرل فار پاکستان ہیں, ان کی سٹیٹمنٹس ہیں, تو یہ دونوں کنٹراڈکٹ کر رہی ہیں, آپس میں ٹکرا رہی ہیں. تو کیا یہ فیکچوئل کنٹروورسی کی بنیاد کے اوپر کہیں یہ معاملہ مزید انویسٹیگیشن میں چلا جاتا ہے, اور اگر انویسٹیگیشن میں جاتا ہے تو کیا بابر ستار صاحب اپنے وکیل کے ذریعے ریپرزنٹیشن دیں گے, یہ پروسیڈنگ کیا ہوگی؟ یہ وہ ساری چیزیں ہیں وہ جو اگر ہائی کورٹ اس معاملے کو ٹیک اپ کرتی ہے تو اس میں پھر کورٹ کو ریگولیٹ کرنی پڑیں گی اور اس کو طے کرنا پڑے گا کہ اس معاملے کو ہم کس طرف لے کے جائیں گے. اچھا, میرا ایک سوال ہے عمران, جو جہانزیب عباسی صاحب نے کہہ بھی دیا, اب سپریم کورٹ میں 6 ججوں والا جو لیٹر ہے وہ بھی پینڈنگ ہے, اور آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلی سماعت پر چیف جسٹس صاحب نے اٹارنی جنرل سے باقاعدہ اب رپلائی مانگا ہے حکومت کی جانب سے کہ آیا اس میں واقعی مداخلت ہے یا نہیں. تو کل جو انہوں نے یہ جو ڈینائی کیا لاء منسٹر نے اور وزیر اطلاعات نے اور پھر اٹارنی جنرل نے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو وہ رپورٹ جو پیش کی جائے گی, جو 6 ججوں کا خط کا جو معاملہ ہے جس میں تمام ہائی کورٹوں نے بھی اپنی رائے دی ہے, انہوں نے کہا, بلکہ جسٹس اطہر ملنا نے کہا کہ یہ تو ایک چارج شیٹ ہے, جب ججوں کے لاہور ہائی کورٹ کے تمام سب کے وہ آگے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اب گورنمنٹ جو ہے جو رپورٹ انہوں نے جمع کرانی ہے اس پہ آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ اب یہ تو انہوں نے کہہ دیا کہ مداخلت نہیں ہے, تو اس 6 جو ججوں والے خط کے معاملے میں حکومت کیا کر سکتی ہے؟ وہ واضح نظر آ رہا ہے حکومت کیا کرے گی. حکومت نے پہلے بھی جب 6 ججز کا لیٹر آیا, حکومت کا سٹیٹمنٹ آ چکا ہے, اٹارنی جنرل کا سٹیٹمنٹ آ چکا ہے کہ ایسا کوئی تعلق واسطہ نہیں, اگر کسی نے کیا ہے تو عدالت اس کے خلاف پروسیڈ کرے. اور جب عدالت نے پروسیڈ کرنا ہے, حکومت انکار کر رہی ہے, تو پھر جیسے ابھی جہانزیب عباسی صاحب کہہ رہے تھے کہ جب آپ کے جو فیکٹس ہیں وہ دوسری طرف کی جانب سے جو ہے اس کی نگیشن آ جائے, اس کو ایکسیپٹ نہ کیا جائے, یا تو ایکسیپٹ کر لیا جائے, کیس وہاں پہ ڈیسائیڈ ہو جائے گا, انہوں نے سب نے اعتراف جرم کر لیا, ان کے خلاف پروسیڈ کیا جائے, ان کو چارج شیٹ کیا جائے, فرض جرم لگائی جائے. لیکن جب ایڈمیٹڈ فیکٹ نہ ہو تو پھر آپ کو اس کی انکوائری میں جانا ہوگا. اچھا, یہاں پہ ایک اور بڑا سوال اٹھتا ہے, آپ کہتے ہیں کہ ایڈمیٹڈ فیکٹ نہیں ہے, یہ جہانزیب عباسی صاحب بھی کہہ رہے ہیں, یہ جو 6 ججز ہیں, 6 نہیں جتنے بھی ہائی کورٹ کے ججز ہیں, لاہور ہائی کورٹ کے ججز ہیں, اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز ہیں, سندھ ہائی کورٹ کے ججز ہیں, پشاور ہائی کورٹ کے ججز ہیں, تمام نے اپنی رائے دی ہے, اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ مسئلہ ہے عدالتی امور میں مداخلت کا. تو پھر یہ تو جب حکومت ایک دم کہہ دیتی کہ بھائی کوئی مداخلت نہیں ہے, تو کیا سوال یہ بڑا پیدا ہوتا ہے کہ یہ ججز جو ہیں بڑی بڑی تنخواہیں لیتے ہیں, ان کے پوری زندگی اب وکالت میں گزری ہے, پہلے وہ وکیل تھے, پھر جج بن گئے, فیصلے دیتے ہیں, تو کیا ان لوگوں کی ساری اسسمنٹ غلط تھی؟ یہ جو سب انہوں نے جو لیٹر لکھا ہے, اور جو بابر ستار صاحب کہہ رہے ہیں امریکہ سے پڑھ کر آئے ہیں, وہاں پہ انہوں نے پریکٹس بھی کی ہے, تو کیا یہ سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا ان کو کوئی سمجھ بوجھ نہیں ہے؟ دیکھیں, شارٹ سمپل دونانیہ زیادہ ہو گئے. دیکھیں سہیل صاحب, بات یہ ہے کہ یہ اسسمنٹ کا معاملہ نہیں ہے کہ ججز نے کیا اسسمنٹ کی ہے. ہمارے ملک میں پوری دنیا میں مرڈرز ہوتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں قتل عام ہو رہا ہے, تو یہ بالکل ٹھیک ہے, قتل عام ہو رہا ہے, کوئی اس سے انکار نہیں کر سکتا. لیکن جب آپ کسی پہ الزام لگائیں گے تو کہیں گے کہ جہانزیب نے قتل کیا ہے, آپ کہیں گے کہ عمران وسیم نے قتل کیا ہے. یہاں پہ آپ 6 ججز کے جس لیٹر کی بات کر رہے ہیں, آپ شوکت عزیز صدیقی کے لیٹر کے ساتھ اس کی تقریر کے ساتھ کمپیریزن کر لیں, اس بیان الفی کے ساتھ کمپیریزن کر لیں. شوکت عزیز صدیقی نے تو ایک جو کریکٹر تھا ایک کا نام بتایا, ایک کا نام بتایا کہ فلاں آیا تھا, کس وقت آیا تھا, اس سے پہلے کون آیا تھا, بعد میں کون آیا تھا, مجھ سے کیا کہا گیا, میں نے کیا جواب دیا. اس کی جو گفتگو ہی, اس نے پوری وہ گفتگو
جو ہے وہ لکھ دی یہ الگ بات ہے کہ اس میں بھی کچھ نہیں ہوا. وہ ٹھیک انہوں نے نام لیے تھے نا, اس میں بھی کچھ نہیں ہوا. انہوں نے سب اپنے یہاں پہ رپلائی جمع کرا دی. بجا فرمایا, انہوں نے رپلائی جمع کرا دی, لیکن ہم پھر اس کو پیچھے لے کے جانا پڑے گا کہ جب ایک منصف نے کہا, جو کہ جس نے چیف جسٹس بننا تھا, کہ میرے ساتھ یہ کچھ ہوا ہے, پھر اس کے ساتھ انہی منصفوں نے کیا کیا تھا جو ریٹائرڈ ہو چکے ہیں, وہ آپ کے سامنے ہیں کہ اس کی بات تک نہیں سنی گئی, اس کے خلاف جو الزام لگے تھے اس کی انکوائری تک نہیں کرائی گئی. یہاں پر بھی ہم انکوائری کی بات کر رہے ہیں. شوکت عزیز صدیقی کے کیس میں بھی انکوائری نہیں ہوئی. انکوائری کس نے کرنی تھی؟ انکوائری سپریم جوڈیشل کونسل نے کرنی تھی. جس کونسل کی ریکمنڈیشن کے اوپر سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا, سپریم کورٹ نے انکوائری نہیں کرنی تھی. اس کی انکوائری اسی فورم نے کرنی تھی جس نے شوکت عزیز صدیقی کو تو کنوکٹ کر دیا, اس کے خلاف ریکمنڈیشن دی. یہ تو جج بننے کے اہل ہی نہیں ہے, اس نے کیوں زبان کھولی, اس نے عدالتی مداخلت کی کیوں بات کی؟ سب سے بڑا کیس تھا عدالتی مداخلت کا. تو اس میں تو یہ کہہ رہا ہوں نا, کیا ہوا, انہوں نے نام لیے تھے, میں وہی سب کے نام لیے. میں بھی تو وہی بتا رہا ہوں, میں اس سے ہٹ کے تو نہیں بتا رہا. کیا کیا سپریم جوڈیشل کونسل نے ان کے ساتھ؟ انہوں نے اسی کونسل میں بیان الفی دیا تھا. کیا بلایا ہمارے منصفوں نے جن پہ الزام تھا؟ اس کے بعد چلیں آپ اوپن کورٹ میں آ جائیں. کتنا عرصہ 18 میں اس کو برطرف کیا تھا نا, اکتوبر 2018 میں, جون 2022 تک کیس چلتا رہا, اور وہ بار بار وہ کہتے رہے, درخواستیں بھی دے رہا تھا کہ میری کیس لگائیں. عدالت اس پہ جاتے ہی نہیں تھی. تو تھینک یو عمران وسیم. تو اس کا پھر مطلب یہ ہوا کہ اب اس کا بنے گا جو فرق تھا نا اصل میں, جو اونٹ بتانا چاہ کس رہا تھا, کروٹ بیٹھے یہاں گا, پہ کوئی نشاندہی نہیں ہے, وہاں پہ نشاندہی تھی. اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا. ملک کی اعلیٰ عدلیہ کے ججوں کو یہ معاملات, یہ مشکلات درپیش ہیں. دوسری جانب حکومت اپنے بیانات دے رہی ہے, ان کی تردید کرتی ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججوں کا کیس جو ہے سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے, اور مختلف بیانات آ رہے ہیں. لیکن بات ناظرین صرف یہی ہے کہ اس ملک میں آئین اور قانون کی پاسداری ہونی چاہیے, آئین اور قانون پر عمل ہونا چاہیے, اور لوگوں کو سستا انصاف فراہم کرنے میں ججوں کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. اور جس طرح میرے دونوں بھائیوں نے کہا کہ اب بابر ستار صاحب, جس طرح جسٹس شوکت صدیقی صاحب نے باقاعدہ نام لیے تھے ان تمام لوگوں کے جو اس کردار میں, اس میں جو ملوث تھے, بابر ستار صاحب بھی جو ہے, اگر ان کو اگر لیٹر لکھا گیا ہے تو اس لیٹر کی نشاندہی کریں کس شخص نے اس کو وہ لیٹر لکھا ہے, تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے. ایک اور ویڈیو میں دوبارہ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے, تب تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.